بالکتب تو الایمان بالکتب کے چار تقاضے ہیں. الایمان بالکتب کے چار تقاضے ہیں. نمبر ایک، اس بات پر ایمان لانا کہ یہ کتابیں اللہ عز و جل کی جانب سے ہیں. ایسا دیکھو، اس بات پر ایمان لانا کہ یہ کتابیں اللہ عز و جل کی جانب سے ہیں اور برحق ہیں. کیا اللہ لکھے؟ تعالیٰ کی جانب سے اس بات پر ایمان لانا کہ یہ کتابیں اللہ عز و جل کی جانب سے ہے اور برحق ہے. نمبر دو، اس بات پر ایمان لانا نہیں، ان کتابوں پر اجمالی اور تفصیلی ایمان لانا. ان کتابوں پر اجمالی اور تفصیلی ایمان لانا. ان کتابوں پر اجمالی اور تفصیلی ایمان لانا. تفصیلی ایمان کا مطلب، تفصیلی ایمان کا مطلب جن کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا. تفصیلی ایمان کا مطلب جن کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا. یعنی مثلا تورات، انجیل، زبور، صحیفے اور قرآن سب اللہ کی کتابیں ہیں. مثلا تورات، انجیل، زبور، صحیفے اور قرآن. دیکھیے، جی سر. قرآن پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں. اجمالی ایمان کا مطلب جن کتابوں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر بغیر بغیر نام لیے ایمان لانا. ان پر بغیر نام کے ساتھ ایمان لانا. کیا کتاب کا لکھے؟ مطلب کتابوں کے کیا نام بولے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے. دوبارہ سے بولو. اور صحیح جن آ رہی. کتابوں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر ان پر ان پر نام لیے بغیر ایمان لانا. نمبر تین، ان کتابوں میں وارد خبروں پر ایمان لانا. خبروں پر. ان کتابوں میں وارد خبروں پر ایمان لانا. ان کتابوں میں وارد خبروں پر ایمان لانا بشرطے کہ ان میں تحریف نہ ہو. ان کتابوں میں وارد خبروں پر ایمان لانا بشرطے کہ ان میں تحریف نہ ہو. ٹھیک ہے. نمبر چار، ان کتابوں کے احکام پر ایمان لانا بشرطے کہ وہ منسوخ نہ ہوں.
क्या लिखे सुना? इन किताबों के अहकाम पर ईमान लाना बशर्ते वो मनसूख ना हो। नोट लिखो। कुरान मजीद के अलावा सारी किताबों में, कुरान मजीद के अलावा सारी आसमानी किताबों में तहरीफ हो चुकी है। नोट, कुरान मजीद के अलावा सारी आसमानी किताबों में तहरीफ हो चुकी है, क्योंकि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनके उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनके उलमा को दी गई थी, जबकि कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ले ली है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये वो नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 लिखो। कुरान मजीद के नुज़ूल के बाद, कुरान मजीद कुरान मजीद के आने के बाद सारी आसमानी किताबें मनसूख हो चुकी हैं। अब सिर्फ उन्हीं बातों पर अमल किया जाएगा जो कुरान मजीद में मज़कूर है। अब सिर्फ उन्हीं अहकाम या उन्हीं बातों पर अमल किया जाएगा जो कुरान मजीद में मौजूद है। देख लिए, ये हुआ आसमानी किताबों पर ईमान लाना। ठीक है। तो आसमानी किताबों पर ईमान लाने में 4 बातें हैं। पहली बात, जैसा बताया हो कि आसमानी किताबें अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से हैं और बरहक हैं। तौरात भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से है, इंजील भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से है, जबूर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से है, सहीफे भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से थे, और कुरान मजीद भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से है, और ये सारी किताबें बरहक हैं। नंबर 2, इन किताबों में जिनके नाम हमें मालूम है उन पर उनके नाम के साथ ईमान लाना, ये हुआ तफसीली ईमान। यानी ये कहना इंजील आसमानी किताब है, तौरात आसमानी किताब है, नामों के साथ ईमान लाना। और जिनके नाम हमें मालूम नहीं है उन पर बगैर नाम के ईमान लाना। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो जिनके नाम हमें मालूम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जैसा कि कुछ मज़ाहिब की किताबें हैं, बाज लोग कहते हैं कि वो आसमानी किताब हो सकती है, तो हमको इस किस्म की बातें नहीं करनी है। जब नाम नहीं मालूम है, उसका जिक्र कुरान हदीस में नहीं है, तो फिर उसके जिक्र किए बगैर ईमान लाना। बहुत सारी आसमानी किताबें ऐसी हैं जिनके नाम हमें मालूम नहीं है, मगर वो आसमानी किताबें हैं। नंबर 3, इन किताबों में जो खबरें हैं इन पर ईमान लाना, ये खबरें सच्चे हैं, बशर्ते कि इन किताबों में तहरीफ न हो। कुरान मजीद के अलावा सारी किताबों में तहरीफ हो चुकी है। अब तौरात, इंजील, जबूर, सहीफे की उन खबरों पर ईमान लाना है जिनकी तस्दीक कुरान मजीद करेगी। और चौथी बात यह है कि इन किताबों में जो अहकाम है उन पर अमल करना, बशर्ते के मनसूख न हो। कुरान मजीद के आने के बाद सारी आसमानी किताबें मनसूख हो चुकी हैं। अब उन्हीं अहकाम पर अमल करना है जो किताबुल्लाह में यानी कुरान मजीद में मौजूद है। अब उसके बाद देखो, अल ईमान बिल रुसुल, रसूलों पर ईमान लाना। लिखे, जी शेख। अल ईमान, अल ईमान बिल रुसुल लिखे। जी शेख।
رسولوں پر ایمان لانا. ٹھیک ہے. اب لکھو الایمان بالرسل کے 4 تقاضے ہیں. الایمان بالرسل کے 4 تقاضے ہیں. جی لکھیے. ٹھیک ہے. جی الایمان بالرسل کے 4 تقاضے ہیں. نمبر 1، اس بات پر ایمان لانا کہ سارے نبی برحق ہیں. کسی ایک نبی کو جھٹلانا سارے انبیاء کو جھٹلانا ہے. یہ پہلی بات، سارے انبیاء برحق ہیں. نمبر 2، جن انبیاء کے نام ہمیں معلوم ہے ان پر ان کے نام کے ساتھ ایمان لانا، اس کو تفصیلی ایمان کہتے ہیں. اور جن انبیاء کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر بغیر نام کے ایمان لانا، اس کو اجمالی ایمان کہا جاتا ہے. شیخ سیکنڈ ون پھر سے بولیے نا. جن انبیاء کے نام ہمیں معلوم ہے ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا. جن انبیاء کے نام ہمیں معلوم ہے ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا، اس کو تفصیلی ایمان کہا جاتا ہے. اور جن انبیاء کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر اجمالی ایمان لانا. جن انبیاء کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر نام کے بغیر ایمان لانا، اس کو اجمالی ایمان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی شیخ لکھیے. نمبر 3، انبیاء کی خبروں پر انبیاء کی خبروں کی تصدیق کرنا. رضی بھائی اندر اندر آؤ، اندر آؤ، اندر آؤ، اندر آؤ جی. انبیاء انبیاء کی کی خبروں کی تصدیق کرنا. انبیاء کی خبروں پر انبیاء کی خبروں کی تصدیق تصدیق. کرنا. دیکھنا تھا مسا کیا ہوتا ہے اب یہ انبیاء کی خبروں کی تصدیق کرنا. جی لکھیے. انبیاء کی خبروں کی تصدیق کرنا، لکھیے شیخ. بشرطے کہ ان میں تحریف نہ ہو. لکھیے شیخ. نمبر 4، انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا، بشرطے کہ وہ منسوخ نہ ہو. منسوخ نہ. نوٹ. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری شریعتیں، ساری علمی شریعتیں منسوخ ہو گئی. ساری علمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام اگلی شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب صرف آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے گا. تمام اگلی. ساری. شریعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد
تمام اگلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لکھی ہو؟ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ آخری زمانے میں یا قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ آخری اپنی شریعت میں ہی آخری بات قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ اپنی شریعت کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ جی شیخ۔ نمبر 2، نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لکھے جی شیخ۔ رسولوں میں 5 رسولوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ رسولوں میں 5 رسولوں کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ رسولوں میں 5 رسولوں کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، اور وہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا لکھے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نوٹ نمبر 3، رسولوں میں 2 رسول کو رسولوں میں سارے رسولوں پر 2 رسول کو سارے رسولوں پر فضیلت دی گئی اور انہیں خلیل اللہ کا مرتبہ دیا گیا۔ رسولوں میں جو رسول سارے رسولوں پر 2 رسول کو سارے رسولوں پر فضیلت دی گئی اور انہیں خلیل اللہ کا رتبہ دیا گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لکھے؟ کیا لکھے؟ رسولوں میں جو رسول سارے رسولوں پر رسولوں میں 2 رسول کو 2 رسولوں میں 2 رسول کو سارے رسولوں پر فضیلت دی گئی اور وہ ابراہیم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسولوں پر 2 رسول کو سارے رسولوں پر فضیلت دی گئی اور انہیں خلیل اللہ کا رتبہ دیا گیا۔ خلیل اللہ کا رتبہ دیا گیا، وہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لکھے؟ اس کے بعد لکھو
پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر. میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھے اللہ سید سید ولد آدم واو لام دال سید ولد آدم ولا فخر. میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے. دیکھے جی سے اس کے بعد لکھو رسول اور نبی. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے رسول اور نبی میں فرق. فرق. دیکھو رسول رسول ہر اس مرد انسان کو کہیں گے جس کے جانب وحی کی گئی اور اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا. رسول ہر اس مرد اور انسان کو کہیں گے اس مرد انسان کو اس مرد انسان کو کہیں گے جس کی جانب وحی کی گئی اور اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا. اور اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا. حکم دیا. نبی 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 ہر اس مرد انسان کو کہیں گے ہر اس مرد انسان کو کہیں گے جس کی جانب وحی کی گئی اور تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا. کیا لکھے رسول نبی ہر اس مرد انسان کو کہیں گے جس کے جانب وحی کی گئی اور اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا. نبی ہر اس مرد انسان کو کہیں گے جس کے جانب وحی کی گئی اور تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا. جسے تبلیغ جسے کا حکم تبلیغ نہیں کا دیا گیا یا ایک پچھلی شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا گیا. یہ کہ یعنی جس میں پچھلی تبلیغ یا ایک پچھلی شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا گیا. دیکھے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ لو. ہم پہلی بات کیا بتائیں کہ رسول پر ایمان لانے کے 4 تقاضے. پہلی بات وہ برحق ہے تو کسی ایک نبی کو جھٹلانا سارے انبیاء کو جھٹلانا ہے. دوسری بات جن کے نام معلوم ہے نام کے ساتھ ایمان لانا. آدم اللہ کے نبی اور ابراہیم اللہ کے نبی تو نام کے ساتھ ایمان لانا. اور جن کا نام نہیں معلوم ہے ان پر بغیر نام کے ایمان لانا. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں گوتم بدھ. کچھ لوگ بولتے ہیں گوتم بدھ کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ بھی نبی تھا. نہیں ہم کہیں گے یہ بات ہم نہیں کہیں گے. نہ مانیں گے نہ انکار کریں گے. ممکن ہے ممکن ہے وہ نبی ہو ممکن ہے وہ نبی ہو لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو جن کا نام نہیں معلوم ہے بغیر نام کے ایمان ہوگی بات. تیسری بات یہ ہے انبیاء نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کرنا. چوتھی بات یہ ہے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری شریعت منسوخ ہو گئی.
अब सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया जाएगा। ये पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जितने रसूल हैं इनमें 5 को सब पर फजीलत दी गई, और इन 5 को उलुल अज़्म कहा जाता है, अज़्म वाले, हिम्मत वाले। वो इब्राहिम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और हमारे नबी हैं। फिर इन 5 पर 2 को खलीलुल्लाह कहा गया, इब्राहिम और हमारे नबी मोहम्मद। फिर इन 2 में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पर फजीलत दी गई। उसके बाद यह है, पहले नबी कौन है, आखिरी नबी कौन है? तो पहले नबी हमारे आदम अलैहिस्सलाम, और आखिरी नबी हमारे नबी है। और पहले रसूल कौन है? ये नूह अलैहिस्सलाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी, और पहले रसूल कौन है? कौन है? बोलो। सलाम। नूह अलैहिस्सलाम। और हमारे नबी आखिरी नबी भी है और आखिरी रसूल भी है। अब उसके बाद रसूल में और नबी में फर्क क्या है? रसूल हर उस शख्स को कहेंगे, हर उस मर्द इंसान को। मर्द का मतलब औरत में रसूल नहीं होंगे, इंसान से मुराद जिन्नात में रसूल नहीं होंगे। रसूल होने के लिए शर्त है कि मर्द हो और वो इंसान हो। और उसके बाद ये है, तीसरी तीसरी बात ये है कि उसे तबलीग का हुक्म दिया जाए, यानी कोई नई शरीयत दी गई, तबलीग का हुक्म दिया गया। और नबी को क्या है, या तो तबलीग का हुक्म नहीं दिया गया, या अगर हुक्म दिया गया तो नई शरीयत नहीं, पिछली शरीयत की तबलीग का हुक्म दिया गया। समझ गए? यहीं तक रख लो, तो कल इंशाल्लाह ठीक बाकी है। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।